की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम सबको इस दुनिया में महफूज फरमाया और हम सब की रुज़्क़ हिदायत खैर व भलाई के लिए पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। बेहद दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। प्यारी बहनों, हम जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक तआला इंतखाब यानी कैसे बहुत अच्छे घराने में पैदा फरमाया। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे घराने में पैदा फरमाया। अच्छे गिरोह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, अच्छे कबाइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना नसब बयान करते वक्त कहते थे, मैं क्या हूँ, घराने के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ। यानी अल्लाह मुझे अच्छे घराने में पैदा फरमाया और जात के एतबार से भी मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है यानी कैदार के बेटे अदनान, अदनान से फिर जो हम नस्ल माशाअल्लाह नसबनामा जो याद करे, सुभान अल्लाह, इनके बारे में हम कुछ चीजें नोट करेंगे। ठीक है, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है, परदादा है। ठीक है, तो ये हम जरूरी नोट से इंशाअल्लाह आसानी से हम याद कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग तो याद कर लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा मोहम्मद बिन, ठीक है, अब्दुल्ला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ आज हम इंशाअल्लाह पहले अदनान से देखेंगे, यानी कैदार की नस्ल कहाँ पर फैली, मक्का में फैलते रही। फिर कैदार के बेटे कौन है, अदनान है। अदनान ये पहले आदमी है जिन्होंने काबे के ऊपर चमड़े का गिलाफ पहनाया। आप लोगों को ये सब इनके दादाओं के खूबियां बताने का, रखने का मकसद क्या है, हम सुभान अल्लाह जान ले कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अच्छे कबाइल में पैदा हुआ, मैं अच्छे घराने में पैदा हुआ, मैं अच्छी नस्ल में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। ठीक है, नाऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा में कहीं पर भी नापाक नुत्फा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे घराने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और अहले अरब के नजदीक हसब व नसब बहुत अहमियत रखता। ठीक है, हसब व नसब की अहले अरब के नजदीक इतनी अहमियत है कि अगर जिसका हसब व नसब अच्छा होता तो अहले अरब उनको क्या बनाते थे, लीडर बनाते थे। तो हसब व नसब अहले अरब बहुत याद भी रखते थे। हमारे पास खाली दादा का नाम याद रहता, लेकिन उसके बाद क्या हमको ये सब याद नहीं रहता। लेकिन अहले अरब हसब व नसब याद रखते थे। उनका ही हसब व नसब नहीं याद रखते थे, बल्कि घोड़ों जानवरों का भी हसब नसब याद रखते थे। ठीक है, अहले अरब के नजदीक बहुत अहमियत है हसब व नसब की। तो आइए, कैदार के बेटे अदनान क्या कारनामे करे हम देखेंगे। ये पहले आदमी थे जिन्होंने काबे को चमड़े का गिलाफ पहनाया। काबतुल्लाह दीवार थी, तो उसको सबसे पहले गिलाफ पहनाने वाला ये एजाज अल्लाह तबारक तआला किसको दिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक दादा अदनान को ये एजाज मिला के इन्होंने काबे को पहले चमड़े का गिलाफ पहनाया। फिर उसके बाद सुभान अल्लाह, अब तो जमाना बदल गया, आज तो सुभान अल्लाह काबे पे बहुत ही खूबसूरत गिलाफ है। ठीक है, लेकिन पहली बार पहनाने वाले कौन थे, प्यारे नबी के दादा ही थे, वो अदनान। फिर अदनान के बेटे माद। ठीक है, माद के माने क्या है, ताकतवर के है, ताकतवर के है। तो इनको क्या किया था, बख्त नसब ने पकड़ लिया था। फिर कहा गया कि इनकी औलाद में नबुवत होंगी, तो इनको छोड़ दिया गया। नबुवत होंगी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दादा के नस्ल से आए, यही अजदाद से आए, तो माँ को छोड़ दिया गया। थोड़ा थोड़ा है, इंशाअल्लाह जान लीजिए, फिर रिकॉर्डिंग भी सुनिए, क्वेश्चंस आंसर भी आपके सामने भेज दिए जाएंगे। और निजार के माने हैं यानी पैदाइश के वक्त इनकी आंखों में नबुवत की चमक देखी गई थी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो दादा निजार है, इनकी
پیدائش کے وقت آنکھوں میں نبوت کی چمک دیکھی گئی تھی. پھر پیارے نبی کے دادا مضر جو ہے کہ ان کا بھی کیا تھا؟ سفید رنگ تھا. کیسا رنگ تھا ان کا؟ بہت سفید رنگ تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام کیا ہو گیا؟ مضر ہو گیا. اور الیاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ بھی بہت ہی کیا تھے؟ جو طاقتور تھے. ٹھیک ہے، اور بہت حکمت اللہ تبارک تعالیٰ نے الیاس کے اندر بھر دیا تھا، یعنی پیارے نبی کے یہ بھی دادا کے اندر. اور مدرکہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا. ٹھیک ہے، ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے. سفر میں خرگوش کو دیکھ کے ڈر کے بھاگے تو گمشدہ اونٹ کیا ہو گئے؟ ان کی وجہ سے مل گئے. انہوں خرگوش سے ڈر کے بھاگے لیکن گمشدہ اونٹ مل گئے. ٹھیک ہے، یہ پیارے نبی کے دادا مدرکہ. اور خزیمہ، ان کے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق تھے اور ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے. پیارے نبی کے داداؤں کے دیکھیے کتنے اچھے اخلاق، کتنی اچھی نسل سے پیارے نبی آئے. اور کنانہ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کیا دنیا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ سبحان اللہ عطا فرمائے. اور نظر ان کی بھی نظر یعنی ان کے چہرے کی تر و تازگی اور خوبصورتی کے باعث ان کا یہ نام کیا پڑ گیا؟ نظر. ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ حسب اور نسب جب اس کے معنی دیکھ لیے، اجداد کی ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگ تفصیل جان لیے کہ ایک ایک دادا کے کیا کیا کارنامے ہیں. عدنان نے سب سے پہلے کعبے کو چمڑے کا غلاف پہنایا. ماشاءاللہ ان کے نسل میں نبوت تھی اور نظار ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی گئی. تو کتنے اچھے داداؤں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور فہر معنی ہے ہتھیلی کے برابر. ان کی کنیت ابو غالب تھی. کنیت ہے نا، جیسا کہ عرب میں کنیت رکھ لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ. ٹھیک ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے نام پر کنیت رکھ لیے تھے. حضرت علی کی کنیت ابو تراب تھی. تو اہل عرب کیا رکھ لیتے تھے؟ کنیت رکھ لیتے تھے. تو پیارے نبی کے دادا مالک، ان کی کنیت ابو حارث ہے. اور پیارے نبی کے اور ایک دادا فہر، پڑھ رہے نا آپ لوگ؟ فہر معنی کس کے؟ ہتھیلی کے برابر پتھر. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو غالب تھی. اور فہر ان کا ہی لقب کیا ہے؟ قریش ہے. ان کا ہی لقب کیا ہے؟ قریش ہے. قریش ان کا لقب کیوں دیا گیا؟ قریش ان کا لقب کس لیے دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ بہت طاقتور تھے. اور قریش کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کی ویل مچھلی کو کہتے ہیں. سمندر کا جو جانور ہے ویل، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا طاقتور جانور. تو انہوں بہت طاقتور تھے تو ان کا لقب کیا ہو گیا؟ قریش ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے ہے، اور ٹھیک ہے ہاشم کے خاندان سے ہے. یہ سب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ اجداد کے بارے میں کوئی بھی نہیں پڑھاتے اور نہ ہی حسب و نسب یاد دلاتے. لیکن میری خواہش ہمیشہ یہی ہوتی کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں آئے، جس عرب میں آئے، تو وہ عرب کیسا تھا؟ وہ عرب کیسا تھا؟ چٹیل میدان تھا، کوئی چیز نہیں تھی. سوچ کے دیکھیے، آنکھوں میں آنسو لائیے کہ جب مکے کے اطراف کا ملک شام آباد تھا، یمن آباد تھا، لیکن جہاں پر کعبہ ہے وہاں کوئی چیز نہیں تھی. گھاس اگیوی، چھوٹی سی گھاس اگیوی نہیں تھی. آدمی نہیں تھا. آدمی نہ آدم ذات. کیسی جگہ! اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آج اس جگہ دیکھیے کتنی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو اس جگہ کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم پڑھ لیے عرب کے معنی بیاب ہو گیا جگہ. ٹھیک ہے، ہم عرب کا معنی پڑھ لیے، اور ماشاءاللہ ہم پھر پیارے نبی کے اجداد کے بارے میں پڑھے، کیسے نسب سے آئے، کیسے کون سے قبیلے سے آئے. تو بہت اونچے قبیلے سے آئے پیارے نبی. کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پیارے نبی کے دادا غالب، ان کی کنیت ابو تیم تھی. اور پیارے نبی کے اور ایک دادا جس کے بارے میں آپ لوگ یاد کر رہے، لوئی. یہ ایک قول کے مطابق یعنی
नूही ये भी दादा कैसे थे, बहुत ही बुर्दबार थे। बुर्दबार यानी हिकमत वाले थे। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे दादाओं से हमारे प्यारे नबी आए। काब, काब के माने किसके आते हैं, टखने के आते हैं। और ये आप भी बहुत इज्जत वाले थे, शर्फ वाले थे, ठीक है। मुर्रा, मुर्रा के माने क्या आते हैं, कवी के आते हैं। तो कवि के भी आते हैं और कड़वे के भी आते हैं, ठीक है। और मुर और मुर्रा से ही, और मुर्रा उनके बेटे तैम, ठीक है। मुर्रा के बेटे क्या, तैम। और तैम से ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु के जद्दे अमजद थे। आप लोग पढ़े होंगे सीरत में, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की जब सीरत पढ़ाई तो मैं कही थी कि छठवीं पुस्त में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसबनामा मिल जाता है। तो मुर्रा के बेटे क्या थे, तैम, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत तलहा के क्या थे, दादा थे, जद्दे अमजद यानी ग्रैंडफादर थे। किलाब, किलाब भी माशाल्लाह आप लोग याद कर रहे हैं, अब याद करने में आसानी हो जाती। किलाब कल्ब, कल्ब के माना कुत्ते के हैं, कल्ब की जमा क्या आती है, किलाब, ठीक है। किलाब, किलाब इनका नाम क्यों पढ़ा, किस वजह से पढ़ा, ये क्या किए थे, एक दफा कुत्तों से डर के भागे थे। कुत्तों से डर के भागने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, किलाब पड़ गया। अब आपको याद होने में आसानी होगी, ठीक है। किलाब इनका नाम पड़ गया। कुसई इनका नाम क्या है। अब कुसई के बारे में इंशाल्लाह आप लोग सुनते ही रहते हैं, यहाँ से तो हसब नासब सबको बताते, लेकिन अदनान से माना क्या है वहां से नहीं बताते। और कुसई का क्या कारनामा है इंशाल्लाह हम देखेंगे। कुसई का असल नाम क्या था, जैद था। वो बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला उजरा में जा बसे थे। कुसई प्यारे नबी के ये दादा का असल नाम जैद था। वो यतीम हो गए, यतीम होने की वजह से मुल्क शाम चले गए। कौन, उनकी वालदा मुल्क शाम ने एक शख्स से शादी कर ली, तो वहां पर मुल्क शाम लेकर चले गए। किसको लेकर चले गए, जैद को लेकर चले गए। अब जैद को ताना दिए, कौन सा ताना दिए, गरीबी का ताना। जब ये जैद को ताना दिए गरीबी का, तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आके वो मक्का में रह गए, ठीक है। मक्का में आके एक अच्छे घराने की बच्ची से क्या कर लिए, शादी कर लिए। सुभान अल्लाह। और कुसई के माना क्या है, दूर होने के है। यानी उनकी वालदा ने क्या किया था, उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनको लेके दूर चले गए। दूर कहाँ चले गए, मुल्क शाम चले गए। और वहां पर जाके एक शख्स से क्या कर लिए, शादी कर लिए, निकाह कर लिए। तो उनका नाम कुसई पड़ गया। कुसई के माने क्या है, दूर होने के। असल नाम तो अलग थे, ये कुसई, ये किलाब, ये कुछ कुछ वजह से पड़ गया। जैसा कि अबू हुरैरा, अबू बकर, अबू बकर का असल नाम क्या था, अब्दुल्ला था। फिर बाद में अबू बकर पड़ गया, क्यों, नेकियों के कामों में सबकत लेकर जाते थे। तो प्यारे नबी के ये दादा कुसई के माना क्या है, दूर होने के है। तो कुसई क्या किए, कुसई के वालदा ने निकाह करके दूसरी जगह चले गए। तो अब कुसई के माना क्या हो गए, दूर होने के। जब उनको गरीबी का ताना दिया गया तो कुसई क्या किए, वापस आए। वापस आकर मक्के में रहने लगे। अच्छे घराने में इनकी शादी हुई। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से काबतुल्लाह की चाबी इनके हाथों में दे दी गई। बहुत अहम सीरत है प्यारी बहनों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सीरत जानना, ये आप लोगों के लिए रहमत है, रहमत। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। जरूर जानिए, टफ तो है लेकिन जानिए, पढ़िए। तो इनके हाथ में काबतुल्लाह की चाबी दे दी गई। और करिए, कितने अच्छे अजदाद से प्यारे नबी आए, जो प्यारे नबी खुद अपना हसब नसब बयान करते हुए कहते हैं, मैं अच्छे हसब से हूँ, मैं अच्छे नसब से हूँ, मैं अच्छे घराने से हूँ। तो प्यारे नबी की जो हम हदीस पढ़ते, तो उसकी हदीस में भी बहुत तहकीक रहती। तो वो हदीस की तहकीक ही पढ़ रहे आज हम, ठीक है। तो कुसई के माने दूर होने के हैं, तो इनको अल्लाह तबारक ताला काबे की चाबी दे दिए। सुभान अल्लाह, ऐसे अजदार से आए। और सुभान अल्लाह, हज के दिनों में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर खाना तैयार करते थे। आज कोई हाजियों को खाना खिलाए तो हम उसको कितनी इज्जत की नजर से देखते, लेकिन प्यारे नबी के दादाओं में ये दादा
حج کے دنوں میں بڑے بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرتے، چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد، کشمش سے میٹھا شربت بنواتے، سبحان اللہ کتنا اجر کماتے۔ آج بھی نہیں ہے وہ انتظام، آج تو حج کے لیے سب اپنا پیسہ لگانا ہے، آنا ہے تب جا کے اچھا کھانا ملتا، لیکن یہ اللہ کے لیے اتنے حاجیاں آتے تھے ہر سال، اس سال بھی جتنے انسان تھے حج کے لیے آتے تھے، تو سبحان اللہ کھجور، شہد، کشمش سے میٹھا شربت بنواتے، کھانا تیار کر کے حاجیوں کو پیش کرتے، سبحان اللہ۔ اور دار الندوہ بھی قصی نے ہی بنایا، دار الندوہ کس نے بنایا؟ قصی نے بنایا، ذرا غور کریے، دار الندوہ سنتے نا، کتنا سنتے، بعد میں پھر اسی میں میٹنگ کرنے لگے کفار مکہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے لگے، لیکن یہاں پر یہ دار الندوہ بنانے والے کون ہیں؟ پیارے نبی کے دادا بنانے والے ہیں یہ دار الندوہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہی پارلیمنٹ تھا، کون سا پارلیمنٹ تھا؟ ہمارے پاس بھی ہوتے، کوئی نہ کوئی گھر ہوتا جس میں غریب بچوں کی شادی منتخب کرتے، اس میں پیسہ جمع کیا جاتا، تو اس وقت دار الندوہ میں شادی وغیرہ کب رکھیں گے اس کے تاریخ بھی مقرر ہوتے تھے، سب بیٹھ کے مقرر کرتے تھے، اور قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں تھا، دیکھیں آپ سبحان اللہ، قریش کا جھنڈا رہنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، سبحان اللہ، جھنڈا بھی سبحان اللہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ قصی کے ہاتھ میں تھا، سبحان اللہ۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد کون پیدا ہوئے؟ عبد مناف۔ اب ماشاء اللہ کتنے اجداد کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لیے، ہر دادا کی ایک ایک خوبی آپ لوگ پڑھ لیے، اب کون سے دادا کے اوپر آئے آپ؟ پیارے نبی کے عبد مناف۔ اب عبد مناف کیا کیا؟ قصی کے بعد عبد مناف سنبھال لیے، ٹھیک ہے۔ اب عبد مناف کے ماشاء اللہ کئی بیٹے، کئی بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہاشم، اب ہاشم سے ہی ہمارے پیارے نبی آئے، تو زیادہ تر سیرت کہاں سے پڑھاتے؟ ہاشم پردادا، عبد المطلب دادا، یہاں سے پڑھاتے سیرت عام طور پہ، لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھاتی، لیکن میری خواہش ہمیشہ ہوتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر چیز، پیارے نبی اتنے جب قربانیاں دیے، ہم کیوں نہ آپ کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جانیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جس کنٹری میں آئے تھے وہ کنٹری بھی جان، دوسرے کنٹریوں سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی اتنی قربانی دیے، صحابہ اکرام جان دینے کے لیے تیار تھے، ہم تو محنت کر کے کچھ کوشچن بنا کے یاد تو کر سکتے اور عمل کر سکتے، دو ہی کام ہے، قربانیاں تو وہ لوگ دے لیے، آج غار ثور کے ساتھ ہی آپ نہیں بنتے ہو تو نہیں بن سکتے، ہجرت کریں گے پیارے نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے، جنگ احد میں شریک ہوں گے نہیں ہو سکتے، صحابہ اکرام کو مل گیا وہ موقع، جنگ بدر میں شریک ہوں گے نہیں ہو سکتے، کیوں؟ صحابہ اکرام کو وہ موقع اللہ تعالیٰ چانس دے دیے، لیکن ہمارے پاس وہ چانس نہیں ہے، ہاں ایک چانس ہے، سیرت کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے، خبر میں سوال ہوتا پیارے نبی کون ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر ہے، ہمارے نبی ہے، ہم ان کے امتی ہے، اس نیت سے پڑھیے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی کے دادا قصی، پھر پیارے نبی کے قصی سے کون پیدا ہوئے؟ عبد مناف، بہت سارے بیٹے قصی کے، ایک ایک بیٹے کو جنریشن سبحان اللہ ایک ایک بیٹے کی اتنی ہے اتنی ہے، ہمارے پاس کیسا ہے آج کل جنریشن کا سلسلہ تو ایک دو بچے پہ ختم، وہاں بہت بچے ہوتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ چنتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ہم چیزوں کو کچھ اچھے چیزاں رہے تو اچھا چھانٹ چھانٹ کے الگ کرتے، ٹھیک ہے نا، خیر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اچھے لوگوں کو سبحان اللہ الگ کرتے رہے، اب پھر ان لوگوں کو جو اچھے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ الگ کرے، اعزاز دیے ان کو، پھر انہی اعزاز والے لوگوں میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف، عبد مناف کے کئی بیٹے، سبحان اللہ، اب اتنے بیٹوں کے نامہ بولی تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور یاد کرنا بھی مشکل ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنے دادا کے نام سے بھی مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو لینا دینا ہے جو میرے نبی کے دادا تھے میں وہی پوائنٹ کری، ٹھیک ہے، میرے نبی کے جب عبد مناف کے اتنے بیٹے تو اتنے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہاشم، ٹھیک ہے، ہاشم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ چنے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب،
تو آئیے ہاشم کے کیا کارنامے تھے. قصی کے کارنامے تو آپ لوگ جان لیے, لیکن ہاشم کے کیا کارنامے تھے, آئیے ان کے بھی کارنامے دیکھیں گے. ہاشم بھی بہت ماشاءاللہ ایک عظیم انسانوں میں شمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے, ٹھیک ہے. عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والا تو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم نام ہی کیوں پڑ گیا, اصل نام تو کچھ اور ہی تھا. ہاشم نام اس لیے پڑے کہ آپ بھی کیا کرتے تھے, روٹی کو چور کے شوربے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے, سبحان اللہ. تو اسی لیے آپ کا نام کیا پڑ گیا, ہاشم پڑ گیا. اصل نام تو کیا تھا, عمرو تھا, ٹھیک ہے. اور آپ کون سا پیشہ اختیار کیے, تجارت کا پیشہ اختیار کیے. ہاشم ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے. جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا سفر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تجارت کا سفر کیے آپ, جیسے کہ سورہ قریش میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے, کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش والوں کے لیے کیا ہے, الفت ہے. جاڑے اور سردی کے موسم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے مانوس کر دیا ہے, یعنی کوئی مشکل پیش نہیں رکھی. جاڑے کے گرمی کے دنوں میں تجارت کرنا اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا. تجارت بزنس کرنا ہو لیول پہ, ہائی لیول پہ اس زمانے میں, اور لوگوں کو توڑ توڑ کے کھانا کھلانا, سبحان اللہ, اس لیے ہاشم پڑ گیا. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب سے گزرے. یثرب سے گزرے اور وہاں پر جا کے کیا کیے, بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ سے کیا کر لیے, شادی کر لیے, ٹھیک ہے. اب جب شادی کر لیے تو سبحان اللہ, پھر ہاشم کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. دیکھیے سفروں میں جاتے تھے, انتقال ہوتا تو کہاں کہاں دفن کر دیتے تھے, اللہ بہتر جانے, ٹھیک ہے. آپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو جس عورت سلمہ سے شادی کیے تو سلمہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیے. وہ بیٹے کا نام کیا تھا, شیبہ, ٹھیک ہے. شیبہ نام کیوں رکھے, اس لیے کہ پیدا ہوئے تو بال سر کے سفید تھے, اس لیے نام کیا ہو گیا, شیبہ ہو گیا, ٹھیک ہے. جب پھر کس کے, عبد المطلب, یعنی مطلب کس کے, عبد مناف کے بیٹے مطلب, ٹھیک ہے. مطلب کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی ہاشم کی ایک وارث مدینے میں ہے, تو مطلب کیا کیے, جلدی جلدی جا کے شیبہ کو لے کے آئے. شیبہ کو لے کے آئے تو اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے. اب مطلب کیا کیے, عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے. تو لوگ کیا سمجھے, یہ مطلب کا غلام ہے, تو ان کا نام کیا پڑ گیا, عبد المطلب. عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا. اصل نام ان کا شیبہ تھا, ٹھیک ہے. نام دیکھیے کیسے, نام ایک تھا, پھر نام سبحان اللہ ہم ایک پڑھے, شیبہ نام تھا, شیبہ سے عبد المطلب پڑھے, اور عبد المطلب کیوں رکھ دیا گیا وہ وجہ آپ لوگ جانتے, ٹھیک ہے. اور عبد المطلب بھی کیسے تھے, بہت ہی سخی تھے, بہت سخاوت والے تھے. ہاشم بھی سخاوت والے, قصی بھی سخاوت والے, سبحان اللہ. یہاں عبد المطلب بھی سخاوت والے, سبحان اللہ. عبد المطلب کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, زمین پہ انسانوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور پرندوں کو, چرند کو, سب کو کھلاتے تھے کھانا. زمین پر انسانوں کو اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں کو, چڑیوں کو کھانا کھلاتے تھے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے, زمین پر انسانوں کو کھانا کھلانے والے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرند اور چرند کو کھانا کھلانے والے. یہ کتنی بڑی خوبی ہے. آج ہم مہمان کی خدمت ہی صحیح طریقے سے نہیں کرتے, لیکن پیارے نبی کے اجداد کے اخلاق دیکھیے. اسی لیے پیاری بہن تھوڑا سوچ کے دیکھیے, اسی لیے ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اچھے تھے. جیسی اولاد, اگر کوئی اولاد اچھے اخلاق کی ہے تو اس کے اخلاق ویسے ہی خالی ایسے ہی اچھے ہوتے, اس کے پیچھے ایک ریزن رہتا. ہو سکتا ان کے مما, پھر ان کے مما کے مما, سب اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے یہ ماشاء اللہ یہ نسل بھی بہترین ہے. تو سبحان اللہ, ہمارے نبی کے پھر اخلاق پہ غور کریے. اتنے اچھے اجداد سے آئے تو فطرتاً بھی بہت اچھے تھے, پھر نبی بن گئے تو سبحان اللہ, وہ تو خاص کرم تھا اللہ کا نبی بننے کے بعد. وہ تو ہم انشاءاللہ آگے سیرت دیکھیں گے. اب آئیے عبد المطلب سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کام دیے,
بہت بڑا کام لیے پیاری بہنوں، اتنا بڑا کام لیے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عبد المطلب کو دکھائے فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، زمزم کے کنویں کو دیکھیے آپ، 2500 سال پہلے کی بات ہے یہ، 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے، زمزم کا کنواں برآمد ہوا، نسلیں بڑھتے گئی، زمانہ پھیلتے رہا، اب زمزم کا کنواں کہاں ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ عبد المطلب کو خواب میں دکھا رہے فلاں جگہ کیا ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ عبد المطلب کیا کرنے لگے، وہ خواب جو آیا وہ خواب کو غور و فکر کر کے اس جگہ گئے۔ اب وہاں جا کے سبحان اللہ زمین کو کھود رہے، اور کھودتے ہوئے سبحان اللہ ان کو زمزم کے آثار ملنے لگے۔ اب پورے مکہ میں چرچا ہو گیا، عبد المطلب کو زمزم کھودنے کا شرف مل رہا ہے، تو پورے لوگ عبد المطلب کے پاس آ کر جھگڑا کرنے لگے، عبد المطلب یہ زمزم کھودنے کا شرف ہم کو دیو، ہم کھودیں گے، ہم کھودیں گے، تو وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب عبد المطلب بھی ان سے لڑنے لگے کہ نہیں، یہ شرف میں ہی حاصل کروں گا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد عبد المطلب ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ چانس دیے۔ جب ان کو چانس ملا تو سبحان اللہ، کھدائی ہوتے 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 زمزم کا کنواں جو پٹ گیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ برآمد کرے، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اجداد، یہ تھے سبحان اللہ ہمارے نبی کے، یہ تھے پیاری بہنوں اجداد۔ پیاری بہن، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، کیا اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ دیے تھے۔ اب پیارے نبی کے ابو کا نام کیا ہے، عبداللہ، ٹھیک ہے، اور عبداللہ سبحان اللہ، عبد المطلب جب زمزم کی کھدائی کے دوران جب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو عبد المطلب نے یہ نیت کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹا دیں گا تو میں تیری راہ میں کیا کروں گا، قربان کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ عبد المطلب کو 10 بیٹے، ایک روایت کے مطابق 11 بیٹے، ایک روایت کے مطابق 12 بیٹے ہوئے۔ تو جب 10 بیٹے ان کے جوان ہو گئے تو انہوں 10 بیٹوں کے درمیان قرا ڈالے تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبداللہ کا نام نکلا تو عبداللہ، قریش والوں نے کہا کہ عبداللہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس بچے کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس بچے کی جگہ کیا کرو، 10 اونٹوں کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجویز پیش کی گئی، 10 اونٹوں کو ذبح کرو، پھر قرا ڈالو، اگر پھر کس کا نام، عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ بڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب کیا کیے، قرا ڈالے، قرا ڈالے تو کس کا نام نکلا، عبداللہ کا ہی نام نکلا، 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ ایک طرف، تو قرآن میں کس کا نام نکلا، عبداللہ کا، پھر 20 اونٹ بڑھانے کے لیے 20 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرآن ڈالے تو ایک قرآن، پھر عبداللہ کا نام نکلا، عبداللہ کا نام ہی نکلتے رہا، ٹھیک ہے۔ 100 اونٹ ہونے کے بعد کس کا نام نکلا، کس کا نام نکلا، 100 اونٹ ہونے کے بعد اونٹ کا نام نکلا، اونٹوں کے نام نکلے، تو تب جا کے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، تو عبداللہ کیا ہوئے، بچ گئے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحین کے بیٹے ہیں، ایک عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح ہوئے، سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ ہمارے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم دیے، لیکن جنت سے دمبا آ گیا تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو پیارے نبی 2 ذبیحین کے بیٹے، تو کتنے اچھے سبحان اللہ پیارے نبی کے اجداد ہیں پیاری بہنوں۔ اب انشاءاللہ میری بہنوں کے لیے آسانی ہوگی کہ نسب نامہ اب بہت خوشی سے، غور و فکر سے یاد کریں گے۔ کیسے یاد کریں گے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یاد بھی ہو گئے کئی نام، اور انشاءاللہ یہ ناموں کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں ضرور پوچھوں گی۔ آئیے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صحیح تحقیق کر کے بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اب پیاری بہنوں ہو گیا. ٹف تھی، 1-2 کلاس تو ٹف رہیں گی، میں شروع سے ہی کہی. اب یہاں سے تو آسان ہے ہسٹری جاننا. کئی بار سنے بھی، احد جنگ، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، ماشاء اللہ سب کچھ سن لیے. اب اور دائی حلیمہ یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے کو کیسا لے کے گئے، کیا کرامت تھے، سبحان اللہ پورا ماشاء اللہ سن لیا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اور یہ پیارے نبی کے اجداد کے بارے میں بھی سن لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی سن لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے دفعہ آئے تھے. یہ بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ آئے تھے. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ 4 دفعہ آئے تھے. ایک دفعہ آئے تھے یعنی اپنی بیوی بچے سے مل لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنے سالوں کے بعد ملے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا حکم دیے، اے ابراہیم اسماعیل کو کیا کریے، ذبح کریے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ہوا، اتنے سال کے بعد بیوی اور بچے سے ملے، کچھ لمحات گزارے کہ اللہ کا حکم ہوا اور بیٹے کو لے کے چل دیے. اور وہ بیٹا بھی کیا ہے، کیا کہا وہ بیٹا، وہ کیسی تربیت کرے تھے حاجرہ علیہ السلام. ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے من الصابرین. ابا جان صبر کرنے والوں میں. آپ کو جو خواب پڑا ہو، خواب دکھائی دیا اور خواب کو پورا کریے. حالانکہ کھیلنے والے بچے تھے. تو اہل علم لکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کتنی اچھی تھی. لیکن آج کل ہم کیسی تربیت دیتے، ہمارے بچے کارٹون کے عادی ہے. ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ان کو کارٹون دیکھنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بہت فرق ہے پیاری بہنوں ہماری تربیت میں حاجرہ علیہ السلام کی تربیت. پہلی بار ملاقات ہوئی تو اللہ یہ حکم دیے کہ کیا کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. دوسری بار سبحان اللہ ملاقات ہوئی تو کیا حکم، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، سن لیے تھے نیکسٹ فرسٹ کلاس میں کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیوی نے ناشکری کے الفاظ کہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہے جب اسماعیل آئے تو کہہ دینا چوکٹ بدل دو. دیکھیے اب یہاں سے ایک پوائنٹ غور کرنا ہے، پڑھتے ہوئے نہیں جانا ہے. ناشکری ہمارے اندر عورتوں کی فطرت ہے. عورتوں کی فطرت ناشکری. کتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دو، ذرا سی تکلیف ہوئی تو شوہر سے کہہ دیں گے آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری عادت ہے. اور دوسری ہماری عادت، چھوٹی بھی تکلیف ہوئی، اتنا اللہ دے رہا وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹی سی تکلیف میں رونا دھونا شروع، لوگ پریشان ہو جانا کیا ہو گیا. تو اللہ ہم کو ناشکری سے بچائے. وہاں چوکٹ بدل دیے، بیوی کچھ چھوڑ دو کہ. ٹھیک ہے. پھر تیسری بار آئے، مزاج بن عمرو کی صاحبزادی سے شادی کیے تو وہ تو شکر گزار تھے تو ان سے ہی 12 بیٹے ہوئے. پھر چوتھی بار آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا حکم دیے، اللہ کا گھر بناؤ. ٹھیک ہے. اللہ کا گھر بناؤ. اور وہ ہسٹری ماشاء اللہ معلوم ہے کہ حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے جہاں پر گھاس بھی نہیں اگتا، تو اسماعیل علیہ السلام کتنا سبحان اللہ. حاجرہ علیہ السلام کیسی خاتون تھی، صبر والی. ایسی وادی میں سبحان اللہ حاجرہ علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. پھر بھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکالے. کھانے کا سامان ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بھوک پیاس سے بچہ تڑپنے لگا. آپ صفا سے مروہ کی طرف جانے لگی. اللہ 7 چکر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیے کہ جہاں اسماعیل جہاں ایڑی رگڑ رہے ہیں وہاں پر مارو. تو سبحان اللہ زمزم کا کنواں کیا ہوا، برآمد ہوا. ٹھیک ہے. وہ ہسٹری تو ابراہیم علیہ السلام کی جد امجد کی آپ سب کو معلوم. پھر اس کے بعد کے اجداد کی بھی آپ لوگ ماشاء اللہ تبارک اللہ سن لیے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالی ابراہیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ فیل کے 50 اور 55 دنوں کے بعد اس دنیا میں مبعوث فرمائے. واقعہ فیل کے 50 اور 55 ڈیز کے بعد اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے. کون سا تھا، موسم بہار. ایک ایک پوائنٹ پہ غور کریے. وہ موسم بھی بہت اچھا تھا، موسم بہار. موسم بہار یعنی بہار کا موسم، جس موسم کو ہم پسند کرتے، جس میں گرمی بھی نہیں ہوتی سردی بھی نہیں ہوتی، معتدل موسم رہتا. ٹھیک ہے نا. تو موسم بہار
دوشمبہ یعنی پیر کا دن، پیر کے دن ہی پیارے نبی ہجرت کرے، پیر کے دن پیارے نبی اس دنیا میں آئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے نوازا گیا، پیر کا دن پیارے نبی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عام الفیل کے 50 اور 55 روز کے بعد پیارے نبی اس دنیا میں آئے، اور عام الفیل کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ابراہہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کس کو بھیجے، برڈس کو، پرندوں کو بھیجے، جو کنکریاں لے کے آئے اپنے پنجوں میں، چونچ میں، اور ان کے اوپر پھینک دیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ سورے میں ماشاءاللہ پوری تفسیر آپ جانتے۔ وادی محشر پہ رکے، اللہ تبارک تعالیٰ مشرق کی، اگر اس کو کعبے کی سمت کی طرف لے کر جایا جائے تو وہ ایلیفینٹس چل رہے ہی نہیں، دوسری سمت میں چلایا جائے تو وہ ایلیفینٹس چل رہے۔ کیا اللہ کا کارنامہ! اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا کعبہ بچانا تھا، اپنا گھر بچانا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی واقعے کے 50 اور 55 روز کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور سب کی زبانوں پہ کیا تھا؟ چرچا تھا، اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی کیسی حفاظت کرے ان وہ ظالم لشکر سے، ابراہہ کے لشکر سے۔ یہ چرچا چل رہا ہی تھا کہ 50-55 روز بعد اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیدا ہونے سے پہلے ایک بات بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ تجارت کے سفر پہ جا کر تھے عبداللہ، جب واپس آئے، واپس آ رہے تھے مدینے سے، تو راستے میں انتقال ہو گیا عبداللہ کا۔ ادھر بی بی آمنہ ماشاءاللہ پریگننٹ تھے، دونوں کی جب آپس میں شادی ہوئی عبداللہ کی اور بی بی آمنہ کی، بی بی آمنہ کا بھی حسب نسب سبحان اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو امی بھی کتنے اچھے تھے، ابو بھی سبحان اللہ کتنے اچھے تھے، اور ابو تو سفر پہ گئے، ابو کا انتقال ہو گیا، ابھی بی بی آمنہ کے گود میں ہے، وہی رنج و غم تھا۔ اور ادھر واقعہ فیل بھی ہوا 50-55 روز کے بعد، سبحان اللہ۔ آمنہ پیدا ہونے سے پہلے، پیارے نبی پیدا ہونے سے پہلے خواب میں دیکھتی ہے، کیا خواب دیکھتی ہے؟ ان کے پیٹ سے، ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، یہ خواب آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ 50-55 روز کے اس واقعے کے بعد جب سبحان اللہ پیارے نبی پیدا ہوتے ہیں، تو پیارے نبی کے دادا عبد المطلب کہاں تھے؟ کعبہ میں تھے، کعبہ اللہ کے گھر میں تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحان اللہ آپ کے بیٹے کو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ عبداللہ کو بہت ہی اچھا بیٹا دیا ہے، تو وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے پوتے کو دیکھتے ہیں، اور پوتے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، محمد نام رکھتے ہیں۔ محمد، محمد کے معنی کیا ہے؟ بہت تعریف کیا گیا، اور اس وقت مکے میں محمد نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ آج محمد نام تو بہت ہے، ہمارے نبی کے نام سے ہی محمد رکھے، اتنے نام کہ ایک گھر میں 10 بیٹوں کے بھی نام محمد رہیں گے، ٹھیک ہے۔ محمد نام رکھا گیا پیارے نبی کا، اور والدہ نے کیا نام رکھا؟ احمد نام رکھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو داعیہ کا کام کس نے انجام دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ کون دیا؟ بہت ضروری ہے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ کو دودھ کس نے پلایا؟ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ بھی کیا گیا، ٹھیک ہے، دعوت بھی ہوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، سبحان اللہ، کون کون دودھ پلایا یہ بھی آپ لوگ جان لیے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر اب جانے والے ہیں؟ بنو سعد جانے والے ہیں۔ پیاری بہنوں، پیاری سامعات، ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے یتیم کیوں پیدا کیا اس کے بارے میں ایک حکمت جان لیجیے۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہو۔ جو بچے کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ بہت ہی نعمتوں میں پلتا ہے، ہر کام خود ہی سے نہیں کرتا، والدین کرتے۔ جو بچہ یتیم ہوتا ہے
وہ بچہ کیا کرتا ہے خود ہی سے ہر کام کرنے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے. تو اللہ کی حکمت تھی کہ پیارے نبی کیا پیدا ہو, یتیم پیدا ہو. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے. تو آج کل یتیمی کو برا نہ سمجھے, ان کو کہے تسلی دے پیارے نبی امام الانبیاء بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیے. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے پہلے عرب کے کیسے حالات تھے پیاری بہنوں, یہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ پوائنٹ جان لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. موسم بہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. صبح صادق کا وقت تھا, یعنی فجر کا وقت ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا, صبح صادق کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے. اور سال یعنی عام الفیل تھا. ٹھیک ہے, اور انگریزی تاریخ کے مطابق 22 اپریل. ٹھیک ہے, اور 571 عیسوی. یہ سب چیزیں یاد رکھنے کے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے پہلے عرب میں بہت خرابیاں تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عرب کے لوگ لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ملک میں ہی کیوں بھیجا. ٹھیک ہے, کہیں بھی بھیج سکتے تھے اللہ تبارک تعالی, عرب کے ملک میں ہی اللہ تبارک تعالی کیوں بھیجے. اس میں پیاری بہنوں کچھ وجوہات ہے. عرب زمین میں لاسٹ ویک بتائی اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب سرزمین ہے. اور عرب کے لوگ بہت ہی بہادر تھے, مہمان نواز تھے, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. ان کے بارے میں اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو ایسی محبت کے اپنی زندگی کا آخری خون کا خطرہ بہانے بھی کے لیے بھی تیار. ٹھیک ہے, اگر کسی سے محبت کرے تو ایسی محبت کر دو. اور ان کے اندر ایسی جاہلیت تھی کہ لڑکی کو پیدا ہونے کو معیوب سمجھتے تھے. ایک آدمی 8 بیٹیوں کو دفن کر دیا, زندہ درگول کر دیا. جوا ان لوگوں کے پاس عام تھا, شراب پینا عام تھا. معمولی معمولی خالی دونوں آپس میں گھوڑے جانوراں بڑھاتے تھے. کس کا گھوڑا آگے بڑھا, جس کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو دوسرے کو غصہ آ گیا, انہیں اس پہ چڑھائی کیا. تو دونوں آدمیوں کی لڑائی قبیلوں میں بدل جاتی تھی. قبیلوں میں بدل کے 40 سال تک لڑائی ہوتی تھی, 40 سال تک. ایسے جاہلیت کے دور میں اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. لڑکیوں کو زندہ درگول کر دینا, ایک صحابی تو 8 لڑکیوں کو زندہ درگول کر دی. کہنے لگے اللہ کے رسول, اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے 8 بیٹیوں کو زندہ درگول کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 8 غلام آزاد کرو. اللہ کے رسول طاقت نہیں رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 9 جانور کو ذبح کرو. تو سبحان اللہ, 8 جانور کو ذبح کرو تو 8 جانوروں کو 8 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا. ایسی جاہلیت تھی پیاری بہنوں, ایک دوسرے سے ایسی دشمنی تھی. ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تو آپ کا بھی بچپن میں ہے, ابھی آگے کتنی تکلیفیں اٹھائے, کتنی مشقتیں اٹھائے, وہ تو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. لیکن آئیے آپ کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں گے. آپ جب یتیم پیدا ہوئے تو عرب کا دستور تھا, یہ رواج تھا کہ کہاں پر بھیج دے, دیہات بھیج دے, گاؤں بھیج دے, تاکہ بچے عربی زبان اچھی سیکھے اور گاؤں کی تازہ ہوا کھائے. تو سب دائیاں کہا رہی ہے بنو سعد سے حلیمہ سعدیہ آئے. ٹھیک ہے, بہت سارے دائیں آ رہے ہیں دیہات سے. ٹھیک ہے, آ کے پورے دائیاں اچھے اچھے بچوں کو سبحان اللہ اپنے گود لے لی. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گود نہیں لے رہے. وجہ کیا ہے گود نہیں لینے کی, کیا وجہ ہے, یتیم ہے آپ, کون پیسہ دیں گا ان کا. ہم دودھ پلائیں گے تو ہم کو اچھی رقم ہونا, اچھی اجرت ہونا. تو سب لوگ اچھے اچھے گھرانے کے بچوں کو لے کر چلے گئے. آخری میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. اللہ اکبر. اب بی بی دائی حلیمہ کے شوہر حارث نے کہا اے حلیمہ سعدیہ, جو بچہ بچا ہوا ہے اس کو لے لو, خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ وہ بچے کو لے لو. اب حلیمہ سعدیہ مجبوراً پیارے نبی کو لے رہے. انہیں کیا معلوم کہ ان کی قسمت بدلنے والی تھی. سبحان اللہ.
मजबूरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिए, गोद ले लिए। और वो गधी, कौन सी गधी थी जिसके ऊपर सवार होके आए थे? बीमार गधी, लावर मरियल गधी, उसके ऊपर सवार हो गए। अब वो गधी में अल्लाह तबारक तआला ऐसी ताकत दे दिए, हलीमा सादिया जो अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ आई थी, अपने सहेलियों के साथ, सबको पीछे छोड़ के आगे सुभान अल्लाह हलीमा सादिया की गधी निकल गई। अब हलीमा सादिया के जो फ्रेंड्स थे कहने लगे कौन सी बरकत हलीमा सादिया को पास आ गई कि हमारी सवारी से ज्यादा उसकी सवारी लागर थी, सबको पीछे छोड़ के चलेगी। जब बनु साद पहुंचती है वहां पहाड़ियों पे, देखिए हलीमा सादिया का घर मकान आपको सब कुछ दिखेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। जब बनु साद पहुंचती है, हर वक्त उनका बेटा रोते रहता, जो उनका गोद का बेटा था हलीमा सादिया का, इतना रोता भूख की वजह से कि सही दूध पी के सो नहीं सकता था। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने की बरकत से हलीमा सादिया का बेटा पेट भर के उस दिन दूध पी के सो गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध पी लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक तआला हलीमा सादिया के थन को दूध से लबरेज कर दिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे, ताज्जुब करने लगे, हलीमा सादिया के घर में इतनी बरकतें, यानी उनकी जो बकरियां हैं, उनके बकरियों के जो दूध के थन थे अल्लाह तबारक तआला उनको भी दूध से भर दिए। सब ने कहा कि हलीमा सादिया कितनी अच्छी बरकत वाली है। सुभान अल्लाह। और हर 6 महीने में एक दस्तूर था कि अपने अपने उनके वालिदैन से बच्चों के मिलाई। तो हर 6 महीने में हलीमा सादिया नाना बीबी आमिना से उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से मिलाना, मिला के फिर बनु साद लेकर जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ रहना, सुभान अल्लाह, खेलना, सुभान अल्लाह, ठीक है। अब 2 साल हुए तो हलीमा सादिया को क्या करना था? प्यारे रसूल को वापस करना था। लेकिन हलीमा सादिया के दिल में था कि मैं रसूल को, यानी मोहम्मद को वापस नहीं करूंगी, मोहम्मद की रहमत और बरकत देख लिए थे। अब उन्होंने ये गुजारिश की आमिना से कि मैं चाहती हूँ कि और 2 साल रहे मेरे पास। लेकिन आमिना ने कहा कि मैं मेरे बेटे को इतनी ज्यादा दूर मुझसे नहीं रखूंगी। लेकिन बार बार इसरार पे आखिर में आमिना, बीबी आमिना मान गई। सुभान अल्लाह। फिर हलीमा सादिया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाके सुभान अल्लाह रखने लगी अपने पास। तो हलीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हो गए। अब वहां बनु साद, वहां पहाड़ा बहुत ज्यादा है। आप लोग कभी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जाने का मौका दिए, वहां पर भी वो मुकाम तक भी पहुंची मैं जहां पर हलीमा सादिया का घर था, वहां तक भी अल्लाह ताला मुझे लेकर गए। मैं वो मुकाम को आंखों से देखी, ठहरी भी। मैं सोची सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पहाड़ियों पे कैसे माशाअल्लाह बकरियां चराते थे होंगे, अपने भाई के साथ बकरियां चराते थे सुभान अल्लाह पहाड़ों पर। 4 साल के हो गए थे, ठीक है। आप सोचिए 4 साल का बच्चा कितना खूबसूरत दिखता। तो सोचिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे, खूबसूरत, पहले ही आप खूबसूरत। अंबिया तो आप लोग पढ़े होंगे, अंबिया बहुत खूबसूरत होते। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत प्यारे नबी। एक दफा एक साहबी चांद को देखने लगे, प्यारे नबी को, चांद को देखने लगे प्यारे नबी को, आखिरकार बोले "ऐ अल्लाह के रसूल, चांद से ज्यादा खूबसूरत आपका चेहरा है। अंबिया ताकतवर भी बहुत होते थे जिस्मानी एतबार से। 30-30 लोगों को साहबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल 30 लोगों को अकेले पछाड़ देते, ठीक है। अल्लाह के रसूल अंबिया को जाहिरी ताकत भी अल्लाह ताला बहुत देते, और देखने में बहुत खूबसूरत भी होते। सुभान अल्लाह, 4 साल की उम्र में तो प्यारे नबी की खूबसूरती का क्या आलम था। हलीमा सादिया की खुशकिस्मती क्या थी जिन्होंने प्यारे नबी को गोद लिया, प्यारे नबी को अपने सीने मुबारक से प्यारे नबी को दूध पिलाया। और मैं उस खातून को भी खुशनसीब कहती हूँ, उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन जो दाइया थी प्यारे नबी की, दाइया यानी, सॉरी, दाइया नहीं, लौंडी यानी बांदी थी अब्दुल्लाह की। उम्मे ऐमन भी प्यारे नबी के साथ हमेशा रही, जिनका नाम बरकत था। हमेशा प्यारे नबी के साथ रहना, उनकी कंघी करना। ये खातून कितने खुशकिस्मत है, हलीमा सादिया कितनी खुशकिस्मत है
جو پیارے نبی کو دودھ پلایا. اور ایمن کتنی خوش نصیب ہے جو پیارے نبی کی پرورش کی. سبحان اللہ, یہ خاتون بہت ہی خوش نصیب ہے. 4 سال کی عمر میں پیارے نبی بکریاں چرا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے سبحان اللہ ایک اب دل نکالتی, پیارے نبی کا دل نکالتی, اور وہ دل سے ناپاک حصہ, شیطانی حصے کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. زمزم کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں, پھر اس میں فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو سی دیتے ہیں. سبحان اللہ. غور کریے پیاری بہنوں, 1400 سال پہلے اوپن ہارٹ سرجری, آج اوپن ہارٹ سرجری کا ماشاء اللہ ریسرچ کر کے اب معلوم ہو رہا کہ سرجری بھی کر سکتے ہارٹ کی, لیکن ہمارے نبی پاک کی پہلے ہی ہو گئی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ہمارے نبی پاک کے نشانہ سینے پہ نشان دیکھتے تھے وہ کٹنگ کے. سبحان اللہ. پیارے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری 2 بار ہوئی. ایک بار معراج کے وقت, یاد رکھنا, جبھی بھی آپ کے اندر سے شیطانی حصہ نکالا گیا, اور ایک بار معراج سے پہلے. کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو ویسے ماحول میں رہنا جہاں بت پرستی کا ماحول تھا, جہاں شرک کا ماحول تھا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچپن سے ہی شرک کے ماحول سے بچانا چاہ رہے تھے, اس سے نفرت دلانا چاہ رہے تھے. آپ سبحان اللہ اچھے اجداد سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ماشاء اللہ الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ برائی کرنے کا جو شیطان بہکاتا بھٹکاتا, وہ برائی کی چیز دل سے نکال کے اللہ تبارک تعالیٰ زمزم میں دھلا کے اللہ تبارک تعالیٰ پھر فٹ کر دی. پھر بچپنا 40 سال تک اچھا گزارا. سبحان اللہ. پھر نبوت ملنے کے بعد بھی دل کو دھونے کی ضرورت تھی, پھر معراج کے وقت بھی دھویا گیا. تو 2 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی تھے وہ بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اماں جان, اماں جان, محمد کو قتل کر دیا گیا. پھر حلیمہ سعدیہ بھاگتے ہوئے آئے, پیارے نبی کا چہرہ زرد تھا, انہوں نے دیکھا ایسی حالت, حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئی اور پیارے نبی کو ان کے امی کے پاس چھوڑ آئی. سبحان اللہ. بی بی آمنہ, اللہ اکبر, 6 برس کے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. بچپن میں تو پیارے پیدا ہونے سے پہلے ابو کا, 6 برس کی عمر میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. پیاری بہن, غور و فکر کریے, نہ باپ کا سایہ ہے, نہ ماں کا سایہ ہے. اللہ اکبر. یعنی بی بی آمنہ آپ کو مدینہ لے کر گئی تھی, مدینے سے واپس ہو رہی تھی, مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. کیسی حالت تھی ان کی سوچئے, وہ اکیلا بچہ, وہ ماں اور لونڈی ایمن ساتھ تھی. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ عبد المطلب کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پھر 2 سال تک کون کیے, 6 7 8 سال, 8 سال تک کون پرورش کرے؟ عبد المطلب کرے. اتنا چاہتے تھے, آپ کے نخروں کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے, آپ کی عادتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اور سوچتے تھے کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت, یعنی یہ نبوت نہیں, یقیناً یہ بڑا ہو کے بہت اچھی شان والا نکلے گا. 2 سال پرورش کیے, دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. سوچئے پیاری بہنوں, اب کون پرورش کرے گا؟ اللہ اکبر. چاچا ابو طالب کے سپرد کیا گیا. چاچا ابو طالب بھی پیارے نبی سے اتنی محبت, اتنی محبت, ان کے بیٹے جعفر, ٹھیک ہے, ان کے جو بھی بیٹوں کے ساتھ ان کی سبحان اللہ ہر فرمائش پیارے نبی کی پوری کرنا, ان کو بہت محبت دینا پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے. 12 سال کے ہونے کے بعد ملک شام لے کر گئے. کہاں پر لے کے گئے؟ عبد المطلب ملک شام لے کر گئے. ملک شام جب لے کر گئے, یعنی وہ کسی تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے, تو اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیے. تو یہاں پر پیاری بہنوں ایک پادری ایک اپنے چرچ سے نکلا, اور نکل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا.
اتنا غور سے دیکھنے لگا اور پھر عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب جلد سے جلد اس بچے کو جہاں سے آئے وہاں پر پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بچہ آگے جا کے نبی بننے والا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بائبل میں، انجیل میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گا، ٹھیک ہے، اس کا نام سار خلید ہوگا۔ بائبل اور انجیل میں کیا ہے پیارے نبی کا نام؟ سار خلید۔ اور جب وہ آئیں گا تو ہر پتھر اس کو سجدہ کرے گا، ہر درخت اس کو سجدہ کرے گا، لہذا جب وہ بچہ آ رہا تھا میں اس کے اوپر اپنی نظر ٹکائے ہوا تھا، ہر درخت اس بچے کو سجدہ کر رہا ہے، ہر پتھر اس بچے کو سجدہ کر رہا ہے، وہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہود اس بچے کے دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اس بچے کو قتل کر ڈالے، لہذا تم اس کو جلد از جلد واپس بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب جلد از جلد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سبحان اللہ پہنچا دیا۔ تو وہ اس راہب کا نام کیا تھا؟ بحیرہ راہب۔ بحیرہ راہب کا چرچ کیسا ہے پیاری بہنوں؟ اس کا اندرونی حصہ کیسا ہے، اس کا بیرونی حصہ کیسا ہے، اس کے فوٹوز میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ وہ فوٹوز ضرور گروپ میں شیئر کروں گی، آپ لوگ سب دیکھیے۔ تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر میری بہنوں کا کہ سب ماشاءاللہ تبارک اللہ سیرت النبی سنے، امید کہ میری بہنوں کو سمجھ آیا ہوگا، کوشش میں یہی کری سلو جانے کی، لیکن پیارے نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا سا تیزی سے چلے جاتی ہوں، تو معذرت چاہتی ہوں، کسی جگہ میں تیزی سے پہنچ گئی تو آپ میرے کو پرسنل پہ واٹس ایپ کال کریے یا میسج بھیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت ہے، پوری عزت اور احترام سے پڑھنے کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو جلدی جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن پیاری بہنوں کبھی کبھی جذبات ایسے ہونے کی وجہ سے، کچھ جوش آنے کی وجہ سے میں کچھ تیزی سے بھاگ جاتی ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس سلسلے کو باقی رکھے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، جتنا علم میں آپ کو پڑھائی اور آپ لوگ سنے، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔